रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। बानी तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत ही अहम मौजू रहता था, वो ये कि दीन इस्लाम को गालिब करने का तरीका क्या होना चाहिए, वो कौन सा तरीका है जिस पर अमल पैरा होकर हम इस मंज़िल को हासिल कर सकते हैं, यानी इस्लाम को गालिब कर सकते हैं। और ये इसका जो पस मंज़र होता था, जो जिस तनाजुर में ये बात की जाती थी, वो तनाजुर ये है कि उम्मत मुसलमा में कुर्बानी देने वाले लोग तो बहुत हैं जो दीन के गलबे के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जानों तक कुर्बान कर रहे हैं और दुनिया भर में कर रहे हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया में लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी बड़ी जमातें उठी हैं, लाखों लोग उनके कारकुन बने हैं। लेकिन ये कि ये मंजिल आज तक सर नहीं की जा सकी। तो डॉक्टर साहब उसे कहते थे कि दो ही तरीके आमतौर पर इख्तियार किए गए हैं, या बैलेट का तरीका इख्तियार किया गया है या बुलेट का तरीका इख्तियार किया गया है। बैलेट का तरीका यानी इलेक्शन का तरीका, और बुलेट का तरीका यानी ये कि जिसे आजकल दहशत गर्दी कहते हैं और इख्तियार करने वाले उसे जहाद फ़ी सबीलिल्लाह कहते हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना यह था कि ये दोनों तरीके जो हैं वो इस मकसद के उसूल में नाकाम साबित हो चुके हैं, और इस वक्त उम्मत मुसलमा की ज़रूरत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से उसूल अख़ज़ करके अपने लिए लाए अमल बनाया जाए। अच्छा, डॉक्टर साहब ने इसको बड़ी तफसील से भी बयान किया है। तकरीबन 400 सफ़ात पर मुश्तमिल उनकी किताब मनहज इनकलाब नबवी भी मौजूद है। 1985 से डॉक्टर साहब का ये मौजू रहा है। और एक ये मुख्तसर किताब भी है, ये रसूल इनकलाब का तरीक़े इनकलाब। अब पिछले 15-20 साल में हुआ ये है, वैसे भी आपको पता है कि हम जो लोग हैं ना, हम खुलासों को पसंद करने वाले लोग हैं। हमारे जो तालिब इल्म हैं, बच्चे भी हैं, तो वो भी जो दरसी किताब है उसे पढ़ना पसंद नहीं करते। खुलासा मिल जाए तो वो जल्दी से टेस्ट पेपर और इस तरह की चीज़ें लेके तो बस अपना तैयारी करके तो निसाब मुकम्मल करो और इम्तिहान दो, पास हो जाओ। तो इसी तरह हम काम करते हैं कि खुलासा मिल जाए तो वो हमें जल्दी उसकी तरफ आते हैं। लिहाजा पिछले 15-20 साल में खुद डॉक्टर साहब से वाबस्ता लोगों ने भी इस खुलासे ही को ज़्यादा पढ़ा है, और वो जो तफसील वाली मनहज इनकलाब नबवी किताब है उसको पढ़ना तकरीबन मतरूक हो चुका है। उसूल सवाब के लिए तो वैसे भी कोई नहीं पढ़ता, तो यानी इतनी बड़ी किताब देख के बंदा लाइब्रेरी में रखना तो पसंद करता है कि आने वाला ये समझे कि भाई बड़ा पढ़ाकू बंदा है, लेकिन ये कि उसको बैठ के उसे पढ़ना और पढ़ के हज़म करना, यानी हर सफ़े को समझना, ये तो यूँ समझिए कि अगर पॉइंट सम पर्सन ने भी किया हो तो बहुत बड़ी बात है। आमतौर पे लोग उस चीज़ पर गहराई में उतर कर गौर नहीं करते। अच्छा, अब मुझ जैसे बंदा जिसने लेक्चर देना हो तो वो भी पढ़ लेता है, उसकी मजबूरी बन जाती है पढ़ना, लेकिन वो क्या करता है, उसने किताब पढ़ी, नोट्स लिए और टका दिए, जहन में उसके भी नहीं उतरता। मतलब मैं बयान कर रहा हूँ, मेरे नहीं अंदर उतरेगा, मैंने उधर से पढ़ा, वो इसे कहते हैं कट कॉपी पेस्ट कर दिया, बस उधर से लिया, इधर से आपकी तरफ उसे वो फेंक दिया। वैसे भी मुझे सहूलत होती है कि डॉक्टर साहब ने जो चीज़ 12 घंटे में बयान किया, मुझे 45 मिनट में बयान करनी है। जहाँ भी लेक्चर का मौका मिलेगा मनहज इनकलाब नबवी का, वो 40 से 45 मिनट का मिलेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा लोग मेरी शक्ल नहीं देख सकते। डॉक्टर साहब की तो नूरानी चेहरा था, उसको देख लेते थे। मैं तो इतनी देर तक लोगों की तवज्जो पोजेस नहीं कर सकता, लिहाजा मेरी मजबूरी है कि मुझे 45 मिनट में खड़का दिया जाए। तो मैं 45 मिनट में फिर उसका भी एक खुलासा, यानी डॉक्टर साहब की बातों का मैं एक खुलासा पेश करूँगा। तो एक टोटल कन्फ्यूजन है कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी। और दूसरी तरफ ये कि इस अरसे में दो बड़ी ज़ोरदार किस्म की तनकीदें आ चुकी हैं इस किताब, बड़ी इल्मी किस्म की, बड़ी मुदल्लल किस्म की और बड़ी जिसे कहते हैं वज़न वाली तनकीदें डॉक्टर साहब के इस तसव्वुर के ऊपर आ चुकी हैं, जिनका पहली का तो डॉक्टर साहब ने खुद जवाब दिया, लेकिन वो तो चलें पढ़ने की चीज़ें मैं रेफ़र कर दूंगा जब वहाँ पे हम पहुँचेंगे। और दूसरी तनकीद तो अभी हाल ही में हुई है, उसका किसी ने जवाब देने का तकल्लुफ़ ही गवारा नहीं किया है, हालांकि अपनी जगह पे वो भी वज़नी तनकीद है और बहुत से लोगों के जहनों में जो जानते भी हैं इस सोच को, उनके जहनों में भी सवालिया निशान पैदा करने का मूजिब हो सकती है अगर कोई उसे पढ़ेगा तो इसलिए ज़रूरत है कि इन चीज़ों को हम फिर असर नो पढ़ें
اور ان تنقیدوں کی روشنی میں پڑھیں۔ اچھا، ان میں سے جو پہلی تنقید ہے جس کا کسی درجے میں ڈاکٹر صاحب نے جواب بھی دیا تھا، وہ جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف سے آئی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب مکی مدنی زندگی کو جوڑ کر منہج انقلاب نبوی بناتے ہیں، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کے موقف کے مطابق مدینے میں جب ہجرت ہوئی تھی تو ریاست نہیں قائم ہوئی تھی، ریاست قائم ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد، یہ ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے، اور سارا منہج انقلاب نبوی کا مدار اس بات کو ماننے پر، اس مفروضہ کہیں یا اس حقیقت کو ماننے پر ہے، دونوں باتیں آپ جیسے کہہ لیں، ابھی ہم اتنا ہی کہتے ہیں، اس کو ماننے پر ہے۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے آئے تھے وہ ایک مقتدر کی حیثیت سے آئے تھے، ایک حکمران کی حیثیت سے آئے تھے۔ اوس اور خزرج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا تھا، اور وہاں وہ ایک حکمران کی اور سلطان کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے آئے تھے۔ اچھا، بہت سے مواقع پہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ خود بھی بولا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے تھی۔ بعض جگہوں پہ ڈاکٹر صاحب نے خود بھی یہ بات کہی ہوئی ہے، خاص طور پہ وہ جو ہے نا وہ جو ایک کنسائز ہسٹری آف اسلام جو لکھی گئی تھی اس کے حوالے سے، یعنی محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس کو یہ فرق کیوں نظر آیا کہ مکے کا محمد اور ہیں اور مدینہ کے محمد اور ہیں، اس لیے کہ اسے مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی شان میں نظر آتے ہیں، اور مدینے والے تو سٹیٹس مین کی شان میں نظر آتے ہیں اور حکمران کی شان میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ باتیں خود ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہوئی ہیں۔ تو جب غامدی صاحب وہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بات ہے کہ جس کو آپ کی پوری علمی تاریخ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ابھی حال ہی میں یہاں پہ آپ ہی کے شہر سے ایک ای رسالہ نکلتا ہے، یعنی پہلے رسالے نکلا کرتے تھے نا اس ہارڈ کاپی میں، تو اب تو رسالے جو ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ جاتے ہیں نا، وہیں پہ نکلتے ہیں، تو اس پہ ہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک رسالہ وہ بھی ہے کہ جو ہارڈ کاپی میں تو دستیاب نہیں ہوتا، عکسی انداز میں آپ کے پاس آتا ہے۔ تو وہ لوگ ہیں کہ جو پچھلے 15 سال تنظیم کے لوگوں کو، رفقائے تنظیم اسلامی کو منہج انقلاب نبوی پڑھاتے رہے ہیں، اور پڑھا کے انہوں نے پھر جو اس پر تنقید کی ہے تو وہ انہوں نے اپنے رسالے میں اس کو چھاپا ہے، 10-15 صفحات، 15 صفحات کا تقریباً وہ مضمون ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ تو اس لیے بہرحال کسی اور کے کانوں پہ جوں رینگے یا نہ رینگے، یا کسی کی اپنی حکمتیں ہو سکتی ہیں، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام والی بات ہے۔ ہمیں تو اگر یہ کام کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے، یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے یا فرار کا رستہ اختیار کر کے، بلکہ یہ کہ سوچ سمجھ کر اپنی بات کو سمجھ کر اس کے ساتھ دلی ہم آہنگی کے ساتھ کرنا ہے اور ذہنی اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ذرا پڑھ لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں سارا پڑھا سکوں، اس لیے کہ میری پہلی ترجیح یہ ہے کہ جو پڑھیں ہم وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ کچھ رہ گیا تو وہ کیا کہتے ہیں جی، یار باقی تو صحبت باقی، یا یار زندہ صحبت باقی، کچھ اس طرح ہے۔ تو اگلی دفعہ اللہ نے توفیق دی آئیں گے تو پھر کر لیں گے، آئندہ ہو جائے گا، اور نہیں تو ہم بھی ملاقات کر لیں گے، تو اس کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ ہمیں جو کرنا ہے اس کو ذرا تسلی سے کر لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جب بھی منہج انقلاب نبوی کی بات کرتے تھے تو اس میں عام طور پہ 2 چیزیں گنواتے تھے۔ یہاں پہ انہوں نے شروع میں ایک تیسری چیز گنوائی ہے، یعنی یہ اصل جو بڑی کتاب ہے منہج، اس میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے، وہ دلیل کہ یہ مضمون کیوں اہم ہے۔ تو اس کی 2 باتیں تو ڈاکٹر صاحب ادھر بیان کرتے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک تیسری بات سب سے پہلے بیان کی ہے، یعنی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو پہلے میں وہ پڑھ لیتا ہوں۔ معزز حاضرین، اور یہ میں صفحہ نمبر 3 سے پڑھ رہا ہوں، تقدیم میں نے چھوڑ دی ہے سید قاسم محمود صاحب کی۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے موضوع پر براہ راست گفتگو سے قبل آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہر شخص سوچے کہ کیا مال و دولت، حکومت، تعلیم، ٹیکنالوجی یا جمہوریت میں سے کوئی چیز ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے؟
سوال ہے۔ میرے تجزیے کے مطابق آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے اس طریقہ کار کو سمجھ لے جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا۔ میری سوچ کے یہ پہلو تو آپ حضرات پر واضح ہوں گے کہ اس وقت عالمی پیمانے پر امت مسلمہ جس زبوں حالی کا شکار ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک پوری مطلب یوں سمجھے کہ فکر کا ایک اہم گوشہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ قہر مذلت میں گری ہوئی ہے، خار ہے، اور یہ کہ ذلت و رسوائی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو آخری وہ مثال دیتے تھے وہ یہ کہ قرآن کی نظر میں جو سب سے بری امت ہے یا جو برے لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، اور آج کی دنیا میں یہودی بھی ہم پر بالاتر ہیں، تو بالادست ہیں، ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں اور ہم ان کے بھی تھلے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جس زمانے میں ڈاکٹر صاحب کہتے تھے اس زمانے میں ہو سکتا ہے کسی کو نہ سمجھ آتا ہو، لیکن یہ کہ آج ذرا یہ پچھلے 2 مہینوں ہی کی اگر آپ ساری تاریخ سامنے رکھیں کہ مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تسلیم کرنا یعنی کیا تسلیم کرنا ہے؟ یہ صرف اس کی حیثیت یعنی اس فلسطین میں اس کی حیثیت تسلیم کرنا نہیں ہے کہ جناب آپ کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات قائم ہوں۔ تو اس سے بس اندازہ لگا لیجئے کہ امت مسلمہ کس زبوں حالی کا شکار ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری اس سوچ سے تو آپ واقف ہی ہیں کہ جو اس کا یہ گوشہ ہے کہ امت مسلمہ زبوں حالی کا شکار ہے، اور یہ یعنی ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عذاب الہی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات ہے، وگرنہ اسی صورتحال کو بعض ہمارے اکابر کہتے ہیں یہ آزمائش ہے۔ اب دیکھیں فرق کیا ہوتا ہے، عذاب سزا کے لیے ہوتا ہے اور آزمائش اوپر کا درجے تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو بہرحال کوئی کہہ سکتا ہے دونوں ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جو دوسری رائے ہے وہ ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی ہے اس میں اس وقت اس بات میں نہیں پڑتا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی سوچ کی یہ ایک بنیاد ہے، امت زبوں حالی کا شکار ہے، اور یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا ہے۔ یہ خاری، یہ جو رسوائی ہے یہ عذاب کے طور پر ہے، سزا کے طور پر ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زمین پر اللہ کے دین کے نمائندے بنائے گئے تھے۔ وہ جو ابھی ہمارا جو تاسیسی اجتماع تھا اس پر جو میں نے گفتگو کی تھی وہ ذہن میں اگر آپ تازہ کر لیں کہ ہمارے ذمہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کا یہ دین جو جبریل لے کے آئے تھے علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عرب تک پہنچایا، اور صرف پہنچایا زبانی سے نہیں، کر کے بھی دکھایا، وہ ریاست بنا کے دکھائی۔ اور اس کے بعد پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار لوگ تھے، تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں جہاں تک پہنچ سکتا تھا وہاں تک پہنچایا، اور یہ ذمہ داری اس کے بعد امت کے ذمہ ہی رہی ہے کہ جہاں تک نہیں پہنچا وہاں تک پہنچائے، فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اور یہ امت اس کام پر معمور کی گئی ہے، جیسے پہلے نبی معمور کیے جاتے تھے، وہ فرد کی حیثیت سے شخصی طور پر ہوتے تھے، یہ جماعت کی حیثیت سے امت کے طور پر ہے، ذمہ داری ایک ہی ہے۔ اور ان نبیوں کے پاس جبریل آتے تھے، یہاں اب جبریل نہیں آئیں گے، اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا ہے کہ یہ گم ہی نہیں ہوگی کہ دوبارہ جبریل کو بھیجنا پڑے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کی لگائی تھی کہ اس نے ساری نوع انسانی تک اللہ کا یہ پیغام قولاً ہی نہیں عملاً بھی پہنچانا تھا، اور عمل صرف انفرادی ہی نہیں، اجتماعی سطح پر وہ نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھانا تھا، تب اتمام حجت ہونی تھی۔ نہیں تو اب نبی تو کوئی ہے نہیں، انفرادی اتمام حجت ہو کیسی سکتی ہے؟ یہ ایک علیحدہ وہ جو ہے نا کٹا ہے جو غامدی صاحب کھول دیتے ہیں، لیکن چلیں اس کی طرف بعد میں آئیں گے، کبھی آئیں گے۔ تو جب یہ کام امت نے نہیں کیا جو اس کی ذمہ داری تھی، تو اس کی وجہ سے اس پر اللہ کی یہ سزا آئی ہے، اور وہ اس رسوائی سے دوچار ہیں۔ لیکن ہم آج پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی بطور ماڈل ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگوں آؤ دیکھو، یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اللہ کے دین حق کے قیام کی برکات، لہٰذا ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں۔ یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کے اذن کے بغیر بھارت اور امریکہ سمیت دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گویا اس وقت دنیا میں ہمارا جو حال ہو رہا ہے وہ اذن رب ہی سے ہو رہا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے
کہ ہم اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی نہیں کر رہے بلکہ اپنے عمل سے اسے مس ریپریزنٹ کر رہے ہیں. یعنی لوگ اسلام کے بارے میں مغالطوں کا شکار ہمارے عمل کو دیکھ کر ہو رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی اچھا نظریہ ہوتا، کوئی اچھا لائے عمل ہوتا، کوئی اچھا نظام العمل ہوتا، کوئی اچھا نظام حیات ہوتا تو ان لوگوں کے کردار اچھے ہوتے. یہ جھوٹ میں آ گئے، یہ فراڈ میں آ گئے، یہ کرپشن میں آ گئے، یہ دھوکہ دہی میں آ گئے، یہ پھر جو ہے وہ ہر نیچ حرکت وہ ان میں پائی جاتی ہے. تو ان کے پاس کوئی اچھی آئیڈیالوجی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو گویا دین کو بدنام کرنے کا باعث بن رہے ہیں. مس ریپریزنٹ کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ رکھیں. تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم کم از کم دنیا کے کسی ایک ملک میں صحیح اسلامی نظام قائم کر کے دکھا دیں اور پھر دنیا کو دعوت دیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام. اچھا، اسلام قائم کر کے دکھا دیں تو تب جا کر اس عذاب سے نکلیں گے، اپنی وہ ذمہ داری پوری کریں گے. ملکی اور قومی سطح پر پاکستان کے بارے میں بھی ہمارا موقف آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے قیام کی وجہ جواز کھو بیٹھا ہے. اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ پوری امت کی ذمہ داری یہ تھی. اسی امت کا ایک حصہ وہ ہے جو بر عظیم پاک و ہند میں رہتا ہے. انہوں نے ایک وقت میں کہا کہ امت اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، ہمیں اگر آزاد وطن مل جائے تو ہم دنیا کو وہ نظام قائم کر کے دکھا دیں گے. یہ پاکستان قائم کرنے کے پیچھے مقاصد تھے کہ جو خلافت ختم ہو گئی ہے وہ بحال کریں گے اور دنیا کو وہ نظام قائم کر کے دکھا دیں گے. تو اب وہ ڈاکٹر صاحب خاص پاکستان کی طرف آ گئے جو بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا. تو کہتے ہیں اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. اس لیے شروع ہو گئی ہے کہ اس نے جس مقصد کے لیے بنا تھا اس کی طرف پیش قدمی نہیں کی ہے. تو اب اس کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. تو ایک اس بازو تو کٹ چکا. باقی جب یہ بات ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی تو اس وقت واقعی اچنبے کی بات تھی اور بندہ کہتا بھی تھا تو شرماتا بھی تھا، جھجکتا بھی تھا. اور بعض اوقات ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہوتے تھے، یہ بات کہیں بھی تو خاکم بدہن، میری منہ میں خاک، یعنی یہ کہتے ہوئے یہ بات کہتے تھے. تو لیکن یہ کہ آج دیکھیں نا پھر کیا حالت ہو گئی ہے. وہ پہلے تھا باہر سے خطرہ، پھر ہو گیا جی باہر سے خطرہ نہیں ہے اندر سے خطرہ، اب ہو گیا ہے اندر باہر سے خطرہ. لیکن کہنے والا بھی کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ اندر باہر سے خطرہ ہے. اندر کے حالات بھی دیکھیں اور باہر کے حالات بھی دیکھیں. البتہ ابھی اللہ کی طرف سے ایک مہلت باقی ہے اور اب اس کے بقا و استحکام کی صرف ایک صورت ہے کہ یہاں پر اسلامی انقلاب برپا ہو. یہ ملک اس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا. بانی و مؤسس پاکستان قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہی بات مفکر و مبشر و مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمائی تھی. مفکر پاکستان یعنی فکر بھی انہوں نے دیا تھا، مبشر کہ انہوں نے اس کی پیشن گوئی بھی کی تھی کہ ہندوستان کے نارتھ ویسٹ میں ایک آزاد مسلمانوں کی ریاست وجود میں آ جائے گی. اور مصور پاکستان یعنی اس کی تصویر کشی بھی انہوں نے کی تھی، تصور بھی دیا تھا. تیسری طرف یہ دیکھیے کہ عالمی سطح پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوت امریکہ اس کے حواری اس بات پر تل گئے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر اسلامی نظام کا ظہور نہ ہو. ٹھیک ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسلامی نظام ظاہر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، پاکستان کا وجہ جواز نہیں رہتی اگر یہاں پہ اسلامی نظام قائم کر کے ہم دنیا کو نہیں دکھاتے. تو دنیا میں جو سب سے سپر پاور ہے وہ اس پر تلی بیٹھی ہے کہ کہیں اسلام ظاہر نہ ہو جائے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، جو ٹکراؤ ہے، جو کشاکش ہے، جو کشمکش ہے. یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوائی تھی. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. آج امریکہ اور پوری مغربی دنیا پر بالفعل یہ خوف طاری ہے کہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں شرع پیغمبر کا عملی ظہور نہ ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ جال حق کے بعد زحق الباطل اس کا لازمی نتیجہ ہے. یعنی روشنی ہو جائے گی تو اندھیرا چھٹ جائے گا. جیسے روشنی ہونے سے اندھیرے کا چھٹ جانا یقینی بات ہے، ایسے ہی اگر دنیا میں کسی ایک بڑے سائزیبل ملک میں اسلام کا نظام آ جائے تو دنیا میں جتنا باطل ہے اس کا فسون ٹوٹ جائے گا، اس کا جادو اور طلسم جو ہے وہ ڈھہ جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا. لہٰذا وہ تو چاہے گا نا، جو اندھیرا پسند ہے وہ نہیں چاہے گا بلب جلے، وہ نہیں چاہے گا کہ روشنی ہو. جو باطل پرست ہے وہ نہیں چاہے گا کہ حق کی کوئی جھلک سامنے آئے، کیونکہ اس سے تو باطل مٹ جائے گا، وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے.
اور یہ خوف ان پر اس درجے مسلط ہے کہ ان کی پوری گلوبل پالیسی اسی پر مرکوز ہو گئی ہے، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عالم اسلام کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کا جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہے، اور یہ جذبہ ان کے اعتبار سے بہت خوفناک جذبہ ہے۔ اس ضمن میں کمی صرف یہ بھی ہے کہ ابھی اس جذبے کو صحیح رائے عمل نہیں مل رہی، اور محض جذبہ اس وقت تک ناکافی ہے جب تک کہ اسے صحیح رائے عمل نہ مل سکے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کر چکے کہ قربانیاں دینے میں مسلمان آج بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ مسلمان بچہ فرانس میں بیٹھا ہوگا، غیرت کھائے گا، کیریئر ہر شے تباہ کر کے اپنا جو اس نے کرنا ہے کر گزرے گا۔ آپ کے سامنے ہے مثال، لاکھوں جانیں افغانستان میں قربان ہو گئیں، یہی اصحاب کشمیر کا ہے۔ ہمارے ملک میں کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں جو ہے وہ اس تصور پر جو ہے وہ نچھاور کر دی ہیں اور قربان کر دی ہیں۔ ساری دنیا کا یہی حال ہے۔ آپ بنگلہ دیش میں بھی لوگ پھانسیاں چڑھ رہے ہیں، آپ اگر دیکھیں تو ہندوستان میں بھی ایسے نوجوان آپ کو مل جائیں گے، امریکہ میں موجود ہیں جنہیں اپنی بالکل یعنی جذبے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو عکس نظر آئے گا صحابہ اکرام کے دور کا۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک کمی ہے، یعنی جذبے کی کمی نہیں ہے، بہت مخلص لوگ بھی موجود ہیں، بڑی قربانیاں دینے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن جو ایک کمی ہے وہ کمی ہے صحیح لائے عمل کی۔ آپ میں خلوص ہے، ٹنوں خلوص ہے، آپ میں اثار اور قربانی ہے، ٹنوں پہاڑوں کے حساب سے، لیکن یہ چیز ہے ایسے ہی کہ جیسے گاڑی میں انجن ہوتا ہے، وہ جتنا طاقتور ہوگا گاڑی اتنی تیز دوڑے گی، لیکن گاڑی میں صرف انجن ہی تو نہیں ہوتا نا۔ گاڑی میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈرائیور کی تقریباً 6-8 آنکھیں تو ہوتی ہیں نا، یہ بیک ویو مرر ہے، یہ سائیڈ ویو مرر ہے، یہ ونڈ سکرین ہے، سامنے بھی دیکھیں، پھر دائیں بائیں بھی دیکھیں، پیچھے بھی دیکھیں، اور ایک ڈرائیور اگر صرف آگے ہی دیکھ رہا ہو، دوڑا ہی جا رہا ہو، تو پھر بھی گاڑی کہیں نہ کہیں تو ٹھک جائے گی نا۔ یہ سارا کہتے ہیں ڈرائیور کی کتنی نظریں ہوتی ہیں جی؟ 2 دائیں بائیں والی یعنی جو پیچھے دیکھنے کی، 1 سینٹر سے پیچھے دیکھنے کی، 3 2 آگے سے پیچھے دیکھنے کی، 7 5 اور 6 تو ہو گئی نا پکی، تو 6 نظریں ہوتی ہیں اس کی، تو تب جا کے گاڑی چلتی ہے۔ اور اس کے نظروں کے حساب سے پھر اس کے پاس ایک سٹیئرنگ ہوتا ہے جس سے وہ ضرورت کے مطابق دائیں یا بائیں کاٹتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے صرف انجن سے تو گاڑی نہیں چلتی، کوئی سیدھی راہ پہ ڈالنے والی شے بھی ساتھ، کوئی میکینک جو ہے نا اس کا بھی ہونا چاہیے میکینزم، تو تب گاڑی چلے گی۔ اچھا ایک اور چیز بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کبھی بریک بھی لگانی پڑتی ہے، اور بڑی زوردار بریک لگانی پڑتی ہے ٹھکنے سے بچانے کے لیے، تو یہ بھی گاڑی کے اندر بریک بھی موجود ہوتی ہے۔ تو تحریک میں بھی اگر نیرا خلوص ہی خلوص ہو تو پھر وجہ ہی وجہ، اس میں بھی کبھی صلح حدیبیہ کی بریک لگانی پڑتی ہے۔ آپ سوچیں، آپ گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں اور قربانی کے جانور ساتھ لے کے گئے ہیں، لیکن یہ کہ طواف کیے بغیر واپس آ گئے۔ بریک ہے یا نہیں؟ میں نے تو صرف بریک کہا ہے، یہ تو یو ٹرن ہے۔ بظاہر آپ دیکھیں تو کیا ہے، ان ننگی آنکھوں سے دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں یہاں پہ، جہاں کبھی دائیں کاٹنی پڑتی ہے، کبھی بائیں کاٹنی پڑتی ہے، کبھی سائڈ سے نکلنا پڑتا ہے، کبھی کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارا آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہوگا، نہیں تو نیرا خلوص و اخلاص کا مطلب ہے جنہیں دوڑ کر جائیں گے اتنی زور سے کہیں ٹکرائیں گے۔ اور ابھی تک ہو یہی رہا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ٹکر رہی ہے، وج رہی ہے، پھٹ رہی ہے، نوجوان کو چھیتڑے اڑ رہے ہیں، نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پورے ایک جسے کہتے ہیں نا روڈ میپ، وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق آپ دائیں بائیں جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کے مطابق چلیں۔ تو اس پہ جو مجھے بات جو ہے نا وہ یاد آتی ہے وہ یہ کہ ابھی جب بات آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ تو ہے نا جو ایک عقلی سی بات ہے نا، مثال دے کے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ سوچیں کہ اصحاب کہف جو تھے، وہ نوجوان جو بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے، اور جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی بات تو 2 ٹوک کی نا، انہوں نے کوئی جسے کہتے ہیں نا شائبہ بھی نہیں چھوڑا کہ ان کی بات پوری کی پوری بلا کم و کاست دربار سارے کے سامنے آ جائے،
بات تو انہوں نے پوری کر دی، لیکن ان کی ایک بات بڑی عجیب ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا تو اس میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا سامان کر دے، ہدایت کا سامان کر دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بات آپ کا خلوص و اخلاص ہے، اس خلوص و اخلاص سے آپ نے ایک فیصلہ تو کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. یہ کام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں کہیں جذباتی ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھوں، ایک زیادہ زور نہیں دینا، میں زیادہ زور دے بیٹھوں، میں کہیں اوور ایکٹ نہ کر بیٹھوں، میں حدود کے اندر رہ کے وہ بات مناسب اسلوب میں کہہ سکوں. یہ تو سارا ابھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے نا. تو صرف اتنی ساری بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات جو ہے وہ کر لی ہے اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ تو اب وہ لازماً نتیجہ خیز ہوگی. نہیں، خلوص اور اخلاص کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی بات کے اندر جو ہے وہ کوئی لائے عمل، کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی بھی صحیح ہوگی، کوئی سٹیئرنگ اور بریک بھی ساتھ ہوگی، تو تب جا کے وہ توڑ پہنچے گی، منزل مراد تک پہنچے گی. نہیں تو وہ ساری محنت اکارت چلی جائے گی، وہ سارا نقصان ہو جائے گا، وہ سارا جو ہے نا وہ اس کے جو ہے وہ حصے بکھرے ہو جائیں گے. کہ عالم اسلام کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کا جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہے، اور یہ جذبہ ان کے اعتبار سے بہت خوفناک ہے. کن کے اعتبار سے؟ مغرب کے اعتبار سے. وہ حزب التحریر بھی ہے، طالبان بھی ہیں، اور بہت سے نوجوان بھی ہیں جو یہ جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور مختلف تحریکوں سے وابستہ لوگ ہیں. تو یہ ان کے لیے خوفناک تو ہے. اس زمن میں کمی صرف یہ ہے کہ ابھی اس جذبے کو صحیح رائے عمل نہیں مل رہی. یا بیلٹ کی ملی ہے یا بلٹ کی ملی ہے. اور وہ ہمارے حزب التحریر کے بھائی ہیں، انہوں نے تو ایک مطلب جب دیکھا نا یہ دونوں نہیں، ظاہر مشاہدے میں تو آیا یہ دونوں نہیں چل سکتے، تو انہوں نے پھر بلٹ والوں کی نصرت کی نکال دی. یعنی تم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ تو یہ ہے کہ مسلم ممالک میں یہ جو غیر ملکی لوگوں کا جو نکلے ہیں یہاں سے، آزادی ملی ہے، تو اس کے بعد جنہوں نے ان کی نمائندگی کی ہے، میں ذرا اسے شارٹ کر دوں، جنہوں نے ان کی وائسرنسی کی ہے. پہلے وائسرائے آیا کرتا تھا نا، وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیا تھا؟ وائسرائے تھا. وہ ملکہ برطانیہ کو ریپرزینٹ کرتا تھا. اب وہ چلا گیا، اس کی جگہ جو یہاں وائسرائے لگے ہیں ایوب خان، تو وہ تو ان اداروں سے لگے ہیں. تو ان سے نصرت، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے، جیسے الیکشن ٹرک کی بتی تھا، یا جیسے گولیاں مار کے تو پھٹ کے اور اس طرح سے جو ہے وہ سمجھا گیا کہ اسلام آ جائے گا. اسی طرح ایک یہ نئی ٹرک کی بتی ہے کہ جناب وہ آپ کو نصرت ملے گی، اور پھر نصرت ملے گی تو اس کے بعد آپ کا جو وہ ہو جائے گا جال حق و زحق الباطل ہو جائے گا. تو ابھی اس جذبے کو صحیح راہ عمل نہیں مل رہی، اور محض جذبہ اس وقت تک ناکافی ہے جب تک اسے صحیح لائے عمل بھی نہ مل جائے. یہ ذرا ایک مشکل لائن تھی، اس لیے میں نے اس کی 10 منٹ لگا کے تشریح کر دی کہ صحیح لائے عمل، وہ صحیح لائے عمل ہے اصل میں جو ڈاکٹر صاحب آگے بیان کر رہے ہیں. ان تینوں زاویوں کے حوالے سے میری بات جس نقطے پر آ کر مرکوز ہوتی ہے، یعنی ایک امت مسلمہ کا فرض منصبی، ایک پاکستان کا باقی رہنا، اور نمبر 3 یہ کہ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے صحیح لائے عمل کا ہونا، ان تینوں باتوں کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے. جس نقطے پر آ کر مرکوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو نظام زندگی کے طور پر نافذ و غالب کرنے کے لیے صحیح لائے عمل واضح کیا جانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور صحیح لائے عمل وہی ہوگا جو سیرت النبی سے ماخوذ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں تک ایک بات پہنچ گئی ہے، یعنی یہ انہوں نے اپنے مضمون کی اہمیت بیان کر دی ہے. یہاں تک جتنی بھی بات بیان ہوئی، ایک تمہید کہتے ہیں ہم اس چیز کو. تمہید کا مطلب ہوتا ہے میدان ہموار کرنا، یعنی اپنے جو بھی مضمون ہے اس کے لیے وہ جو ہے نا اسے ٹیک آف پوزیشن پہ لے کے آنا. اب جہاز اڑتا ہے نا، پہلے رن وے پہ دوڑے گا پھر اڑے گا. ہاں جی. تو یہاں ڈاکٹر صاحب نے صفحہ نمبر 5 لائن نمبر 3 کے درمیان میں ایک بات کہی ہے
کہتے ہیں اور صحیح لائے عمل وہی ہوگا جو سیرت النبی سے ماخوذ ہوگا. اس کو میں چاہ رہا تھا کہ انڈر لائن کر لیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ بولا ہے یہاں پہ سیرت النبی، ایک ترکیب ہے، مرکب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ. اچھا، اب میں آپ کے سامنے یہاں پہ چند الفاظ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ الفاظ در حقیقت اس مغالطے کو دور کر دیں گے جو غامدی صاحب کا میں نے حوالہ دیا تھا اس سے پیدا ہوتا ہے اور جو مفاہیم میں پیدا کیا گیا ہے. یہاں پہ لفظ آیا سیرت النبی. قرآن مجید میں سیرت کا یعنی اس طرح کو تو ذکر تو نہیں، اسوے کا ذکر ہمیں ملتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن مجید میں ہمیں دو الفاظ اور بھی ملتے ہیں جو اس کے قریب، جس معنی میں سیرت کا لفظ ہم بولتے ہیں اس کے قریب چلے جاتے ہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعت اور منہاج. اور ایک لفظ اور ہے جو ہمارے دینی لٹریچر میں بہت زیادہ مستعمل ہے، ہماری زبانوں سے بھی ادا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کتنے الفاظ ہو گئے جی؟ اسوہ، سنت رسول، سیرت رسول اور شریعت اور منہج. کتنے الفاظ ہو گئے؟ 5. یہ پانچوں الفاظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں. جو اسوہ ہے وہ سیرت بھی ہے، جو اسوہ ہے وہ سنت بھی ہے، جو اسوہ ہے وہ شریعت بھی ہے، جو اسوہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج بھی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ہر ایک کو گھما لیں. میں نے ایک مثال آپ کو دے دی کہ اسوہ از ایکول ٹو ادرس، تو ان میں سے ایک کو اٹھا کے پہلے رکھ دیں، باقیوں کو بعد میں رکھ دیں، تب بھی وہی ایکویشن ایک ہی رہے گی. تو یہ پانچوں کے پانچوں میں کہہ سکتا ہوں مترادف بھی ہیں، ہم معنی بھی ہیں، ایک ہی مفہوم بیان کرتے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ 5 الفاظ ہوں اور بالکل مترادف ہوں، ان کا کوئی دوسرا معنی ہی نہ ہو، ان میں کوئی فرق ہی نہ ہو. آخر ایک ہی آیت میں جب کہہ دیا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اب کون عقل عام رکھنے والا آدمی کہے گا کہ یہاں دونوں الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے؟ شریعت اور منہاج یہاں پہ پھر ایک معنی میں تو استعمال نہیں ہوئے. تو پھر اس کی تقسیم کی گئی. میں کہا شریعت کیا ہے؟ اللہ کے احکام. منہاج کیا ہے؟ ان پر عمل کرنے کا طریقہ. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت ہے. اب پڑھیں کیسے؟ جیسے محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے ویسے نماز پڑھیں. تو یہ کیا ہو گیا جناب؟ منہج ہو گیا، نماز پڑھنے کا منہج. یہ ایک معنی، ایک طرح سے بات سمجھ میں آئی. اب دوسری طرف جائیں، آپ کسی فقیہ سے پوچھیں یا اس سے کہیں کہ بھائی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا یہ شریعت نہیں ہے، یہ منہج ہے، وہ تھپڑ مارے گا آپ کو. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ جب فقیہ بولے گا شریعت کا لفظ تو اس میں منہج پلس شریعت دونوں آئیں گے، مطلب وہ تو شریعت اور منہج ایک ہی بات ہوگی وہاں پہ. نماز پڑھنے کا طریقہ بھی شریعت کا حصہ ہے، اب وہ شریعت سے علیحدہ نہیں ہوگا. تو جب آپ علیحدہ کر کے صرف شریعت بولیں گے تو منہج اس میں داخل ہو گیا گویا. منہج کا وہ حصہ جو وحی سے، اللہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی خواہ جلی ہو یا وحی خواہ خفی ہو، جو بھی وحی کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضور کا اجتہادی کیوں نہ ہو، جس پر وہ کاربند رہے ہوں، وہ طریقہ جو بھی ہوگا اس کام پر عمل کرنے کا وہ کہلائے گا تو منہج، لیکن حصہ وہ بھی شریعت کا ہے. اسی چیز کو سنت بھی کہتے ہیں. اب سنت کے پھر آگے یہ جو ویسے تو جب سنت فقی بولے گا تو وہ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، تو پھر اوپر فرض آئے گا، پھر واجب آئے گا، پھر سنت موقدہ آئے گی، پھر سنت غیر موقدہ آئے گی. ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ سنت کا لفظ عام طور پر بولیں گے تو فرض بھی سنت ہے. سنت کا وہ حصہ جسے چھوڑا ہی نہیں جا سکتا اور چھوڑنے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اسے آپ کہیں فرض سنت. وہ حصہ جو اس سے ذرا نیچے ہوگا تو وہ ہوگا واجب سنت.
پھر سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ اور پھر مستحب اور مباح، یہ اس کے بعد، اور پھر وہ جو بھی مکروہ اور مکروہ تنزیہی اور تحریمی اور پھر حرام اور مطلق، وہ یہ ترتیب پھر بنے گی۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو یہ ساری شریعت بھی ہوگی۔ تو یہ الفاظ آپس میں ہم معنی بھی ہیں، لیکن ان میں تھوڑا تھوڑا معمولی فرق بھی ہے۔ اب اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نہیں بول رہے ہیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بول رہے ہیں۔ اب سیرت اور سنت کا فرق بھی سمجھ لیں۔ اچھا، جب ہم سیرت اور سنت کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معمولات کہ جن سے کوئی شرعی حکم صادر ہوتا ہو وہ سنت کہلائے گا، اور وہ معمولات یا وہ جو بھی آپ کے کام ہیں جو کسی شرعی حکم ان سے صادر نہیں ہوتا، وہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہیں۔ اب کچھ اللہ کے احکام ایسے ہیں کہ جن کے پر عمل کرنے کا طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائنڈنگ کر دیا ہے کہ میرے طریقے ہی پر یہ عمل کرو گے تو قابل قبول ہوگا، وگرنہ نہیں قابل قبول ہوگا۔ مثلا نماز حضور کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے گی تو نماز قبول ہوگی، نہیں تو وہ بدعت کی نماز ہوگی۔ اگر آپ نے 3 سجدے کر لیے، وہی خلوص والی بات یہاں بھی آ جائے گی۔ آپ بڑے مخلص ہیں، آپ 2 سجدوں سے آپ کا دل راضی نہیں ہوتا، آپ نے 5 کھڑکانے ہیں، نہیں نماز تو فاسد ہو جائے گی نا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو نماز، اچھا اسی طرح نماز ہی نہیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں روزہ 2 رکھوں گا کٹھے جوڑ کے، تو وہ یہودیوں کے روزے کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے گی، یہ محمد الرسول اللہ کا روزہ نہیں رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے سحری اور افطاری کی تاکید کی گئی ہے تاکہ روزہ ممتاز ہو جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ حج بھی اسی طرح کرنا پڑے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ویسے مطلب جو ایک ہم جیسا جو وابی مزاج کا بندہ جب پہلی دفعہ حج کرنے جاتا ہے تو وہاں کے وہ سارے عمل دیکھ کے ایک دفعہ تو اسے شاک مطلب جھٹکا لگتا ہے، بھئی یہ کیا ہے، یہ پتھر ہے، اس کو کیا کرنا ہے، چومنا ہے۔ یہ کیا ہے نا، یہ پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کے گرد چکر لگانے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ ایک علامت ہے شیطان کی، اس کو پتھر مارنے ہیں۔ تو ان چیزوں سے تو ہم بڑی چڑ کھائے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں جا کے کرتے ہیں، وڈے تو وڈا وابی بھی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے بھائی؟ کہ یہ سارے محمد الرسول اللہ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پابند کر کے گئے ہیں کہ آپ نے کرو گے تو حج ہوگا۔ عرفات سے بھی پہلے مڑ کے آ گئے تو حج وج کوئی نہیں ہونا تڑا، تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو کچھ احکام وہ ہیں کہ جن کو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ عند اللہ قابل قبول ہیں، نہیں تو بدعت۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ یعنی وہ عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ شریعت ہے، وہ شریعت اور سنت دونوں اس کے الفاظ اس پر اطلاق ہو جائیں۔ لیکن کچھ احکام وہ ہیں کہ جو حکم تو پورا کرنا ہے، اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک اختیار کیا تھا، دوسری جگہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جائے، وہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ ان میں سے ایک شعبہ ہے تبلیغ دین، یہ محمد الرسول اللہ پر فرض تھی۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پر جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو پہنچائیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اگر آپ نے نہ پہنچایا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ پہنچانا آپ کے ذمہ، تمام نبیوں کے ذمہ ہے۔ یہی ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی لگا کے گئے ہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود ہے اس تک پہنچائے، جو یہاں موجود نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکے کی گلیوں میں تبلیغ کی ہے، طائف کی گلیوں میں جا کے تبلیغ کی ہے۔ صحابہ کرام نے جس علاقے میں دین پہنچایا ہے تو وہاں پہ تو وہ تلوار لے کے گئے ہیں۔ ایران کی گلیوں میں اس طرح تو نہیں پھرے ہیں جس طرح مکے کی گلیوں میں محمد الرسول اللہ پھرے تھے۔ آج میں نے اور آپ نے اگر تبلیغ کرنی ہے تو پہلے کوئی سبا پہ چڑھنا ضروری ہے؟ کہ وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب آ جاؤ لوگوں میری بات سنو۔ آج تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ نماز کے لیے ضروری ہے ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائے، روزے کے لیے ضروری ہے کہ ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائے،
حج کے لیے زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائے، نکاح کے لیے طلاق کے لیے ضروری ہے کہ ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائے، اس میں بھی چھوٹیں دی ہیں۔ اب وہ ایجاب و قبول اس زمانے میں ہوتا تھا پاس بٹھا کے ہی ہو سکتا ہے، اب ٹیلی فون پہ بھی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، ٹھکا ٹھک ہو جاتا ہے۔ تو میں بعض چیزیں ہیں جن میں وسعت ہے، انہی میں سے یہ فرائض ہیں، جیسے تبلیغ کا فریضہ ہے، فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، فریضہ شہادت علی الناس ہے، یا فریضہ اقامت دین ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں آپ اگر دیکھیں گے تو سب سے اہم مقام جو پورا جو جسے کہتے ہیں نا جس نے حالات بدل کے رکھ دیے، ٹرننگ پوائنٹ، وہ ہجرت ہے۔ اور بعد میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو امت کے اوپر ساقط کر دیا، اب اس طرح ہجرت کرنا لازم نہیں۔ سمجھ آئی بات کی کچھ؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے صرف اتنی بات سمجھائی ہے کہ جب ہم منہج اور شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہم نے کہا شریعت وہ جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ شریعت ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اس حکم پر عمل کرنے کا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اس کا منہج ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہج ایسے ہیں جو شریعت کا حصہ ہیں، ہو گئے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے کیے گئے وہ مقاصد تو آج بھی شریعت کا حصہ ہیں، آپ پر فرض ہیں، آپ نے وہ پورے کرنے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آج وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو اس دور میں کیا گیا تھا۔ پردے کا حکم ہے، سطر ڈھانپ کے رکھو، یہ برقع تو حضور کے دور میں نہیں تھا، یہ شلوار تو حضور کے دور میں نہیں تھی، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آج منہج مختلف ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام تبدیل کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دین کو غالب کر دیا، کفر کو مٹا دیا، اس کے لیے جو طریقے آپ نے اپنے دور میں اختیار کیے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اصولی رہنمائی تو ہم لیں گے وہاں سے، ان سٹیپس کو تو ملحوظ خاطر رکھیں گے، ان اقدامات کو تو پیش نظر رکھیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہو بہو کاپی کیا جائے اس طریقے کو جیسے کہ نماز کے طریقے کو کاپی کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے، یہی مغالطہ صاحب مفاہیم کو لاحق ہوا کہ وہ سیرت اور سنت کو انہوں نے کر دیا مکس، اور یہ سمجھ لیا، از خود سمجھ لیا، بزوں میں خیش سمجھ لیا، اپنے ہی تئیں سمجھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب نے منہج انقلاب نبوی کو وہ مقام دے دیا ہے جو شریعت کا مقام ہوتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے وہ مقام نہیں دیا۔ تو یہ ایک مفاہیم کا تو چلیں ہو گیا، تو باقی مفہوم اگر اس کا کوئی رہ گیا ہے تو آپ کے سوال و جواب میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔